My name is Wahid Ali. I am Jiskani by caste. I have recently qualified Combined Competitive Examination 2020 afresh and allocated as ASP in Sindh Prison Police. I belong to small village of Talka Theri Mirwa, district Khairpur Miras. My father is a retired high school teacher, and in my village I did my schooling. After my primary and elementary schooling, I did my matriculation from Historical High School of Sindh, Government Naz Pilot Secondary High School Khairpur. And after my intermediate from Superior Science College, that is recently named as Shaheed Naseem Khal Science College, I did my bachelor's from Shah Abdul Latif University. After that, I pursued for higher studies, master's degrees from University of Sindh, Jamshoro. And once I qualified my master's degree, I joined Allied Bank Limited as officer grade 3 and worked there for 1 year. After that, I moved to Lahore, from where my preparation for competitive examination started, and I firstly appeared in CSS in 2016 but couldn't made, and 2018 it was my second attempt of CSS, and I was flunked by 1 mark in general knowledge. And after that, I turned myself to combined competitive examinations and appeared in CC 2018 but couldn't qualified owing to flunked by single digit. And in CC 2019 I was unallocated by 3 marks, and recently in CC 2020 I am allocated as ASP in Sindh Prison Police. As far as my education backup is concerned, I have recently qualified MPhil and also pursuing for PhD at Shah Abdul Latif University. And my journey towards the competitive examination was long, that I started in 2015. CSS और PCS की जो ये मेरी जर्नी है, ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत से सेटबैक्स आए, बहुत से ऐसे लम्हात आए जिन लम्हात में मैंने इनको छोड़ देना चाहा, कुछ ऐसी बातें आईं, ऐसी डिमोटिवेशंस आईं जिनकी वजह से, लेकिन ये जो CSS एग्ज़ाम है, this is the exam for those who are courageous, who has consistency, hard work and many other things. So अगर आप CSS या PCS में आना चाहते हैं तो आपने, जिस तरह कहा जाता है कि आपने बड़ा दिल रखना चाहिए. इसमें कुछ ऐसे सेटबैक्स आएंगे, डीमोटिवेशंस आएंगी जो आपको इससे निकल जाने के लिए कहेंगी, लेकिन आपने निकलना नहीं है और आपने इसी में ही रहना है. जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2018 में आई वाज फ्लक्ड बाय 1 मार्क इन जनरल नॉलेज, दैट्स वाई मैंने सोचा था मैं CSS को छोड़ देता हूँ, और फिर मैंने छोड़ ही दिया. फिर मैं CC में चला आया. CC 18 में मैं नहीं कर सका, फिर 19 में अनलोकेट हुआ. ये बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए. इसी के बाद मैं कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहा, पर फाइनली CC 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एलोकेटेड, एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करते हैं तो नो डाउट दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट. और इसी के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर CSS करना चाहते हैं तो बेसिक्स से स्टार्ट करें. कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें उनको. जब आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे और किसी भी चीज़ को लिखने पर बैठेंगे तो फ़्लो में लिखते चले जाएंगे. जब ये आपके अंदर फ़्लो आ जाएगा तो उसी फ़्लो के बाद आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक कर सकते हैं. ये जो CSS या PCS है, दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. ये इट कैन बी अटेंड. जो पास कर रहे हैं वो भी आप जैसे हैं, हम जैसे हैं. कोई उनके पास जिस तरह कहते हैं ना कि एवरेज बंदे हैं वो भी पास. इसीलिए आप उनसे मोटिवेशन लें. अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. पर करना क्या चाहिए, आपको एक तो बेस से स्टार्ट करना चाहिए. जब आप बेस से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप एक फ़्लो में जाएंगे. जिस तरह आपको किसी रूफ़ पे जाना पड़ेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो लेडर है उसके लास्ट स्टेप पे पहला ही कदम रखना पड़ेगा. नहीं, आपने पहला ही कदम पहले ही स्टेप पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला स्टेप है वही आपको दूसरे तक पहुंचाएगा, दूसरा तीसरे तक. इसी तरह वन कैन टच द माइलस्टोन ऑफ their life. This is all about combined competitive examination.
اور اس کے بعد جو انٹرویو میں آپ کو کہتا ہوں کہ انٹرویو میں آپ نے جتنا ٹائم بھی آپ کا انٹرویو ہے اسی ٹائم میں آپ نے جسٹ اپنے نرو کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے کوسچننگ انہوں کی جواب دینی ہے جن کوسچننگ میں آپ نے تیاری کی ہوئی ہے. وہی کوسچنس آنے ہیں انٹرویو میں, وہی کوسچنس آنے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں. بس بات یہ ہے کہ آپ نے وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ 25 منٹ یا جتنی بھی ڈیوریشن ہے وہ آپ نے اپنے نرو کو کنٹرول کرنا ہے, ہیزیٹیٹ نہیں ہونا ہے. ان کیس اگر آپ ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں تو دس کین بی اے بگ سیٹ بیک فار یو, کیونکہ ریسنٹلی 2021 کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں اور ان کے لیے بھی یہی سجیشنس ہے کہ اپنے نرو پر کنٹرول کریں اور جو اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے جن میں ان کی ڈگری کی ہوئی ہے وہ تیار کر لیں, اور جو ان کے آپشنل سبجیکٹس ہیں آلموسٹ 70% انٹرویوز اس میں ہو جاتا ہے. باقی جو 30% ہے اس میں کچھ جنرل ڈسکشن آ جاتی ہے جس میں جنرل نالج آ جاتی ہے, یا آپ کی لائف کے بارے میں کوئی ایونٹس آ جاتا ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کوئی کوسچننگ ہوتی ہے. اسی طرح دس از آل اباؤٹ انٹرویو. پر جو سی ایس ایس ہے, سی ایس ایس کا جو سفر ہے, جس طرح شاہ عبداللطیف کی ایک پوئٹری ہے نا, گولیاں گولیاں ملہاں شال میں ملا ہوت من اندر جی لوچ ملن سان ماٹھی تھی. سو جو یہ جو سی ایس ایس کا سفر ہے آپ نے, یا جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس کا سفر ہے آپ نے, پی سی ایس کا سفر ہے آپ نے, یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے جس طرح آپ اس میں ردمکلی چل رہے ہیں. اس کو بورنگ نہیں بنانا ہے, اس کو اپنے سر پر ہیوی نہیں ہونے دینا کہ 20 آورس کی اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے, 16 آورس اے ڈے ہوتی ہے. نہیں, دس از ناٹ ایسا کہیں کہ ایسا کوئی ایگزام ہے جو ہم کریک نہیں کر سکتے. اٹ کین بی کریکڈ وتھ سمارٹ اسٹڈی, ہارڈ ورک اینڈ کنسسٹنسی. اگر آپ کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ پریپریشن کرتے ہیں اور ریکمنڈیڈ بکس پڑھتے ہیں, اور بکس جو موسٹلی ہوتے ہیں وہ ریکمنڈیڈ ہر سبجیکٹس کے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریک کر سکتے ہیں. جس طرح ریکمنڈیڈ بکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسپرنٹ ایسے ہوتے ہیں جو جسٹ گائیڈس پڑھ کے ٹاپکس کلیئرس کر کے ایگزام میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ریکمنڈیڈ بکس ہیں ان کو کس طرح ریفرنس دینا چاہیے, ان میں سے کوٹیشنز کس طرح نکالنے چاہیے, ان کے جو رائٹر ہیں ان رائٹر کو کس طرح کوٹ کرنا چاہیے, سائٹیشنز کیا کرنی چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے اگر جس طرح میں کہتا ہوں کہ وہ اردو کا ایک شعر ہے مرزا غالب کا, مرزا غالب کے بارے میں کہا گیا تھا, کسی نے کہا تھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. سو یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے اس نے آپ نے انداز بیاں دوسروں سے مختلف کرنا ہے. اگر آپ کا وہ جو انداز بیاں ہے وہ دوسروں سے مختلف ہو گیا تو نو ڈاؤٹ ایک ہی ایگزام ہوتا ہے جس میں کچھ بندے ہوتے ہیں, کچھ ایسپرنٹ ہوتے ہیں جن کی 750 تک نمبرز آتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 500 تک پہنچ پاتے ہیں, یا اگر کوالیفائی کر بھی جاتے ہیں تو ہارڈلی 620 یا 50 تک جاتے ہیں. پھر ان کی کسی دوسرے گروپ میں ایلوکیشن ہو جاتی ہے, اور جو ریفرنس بیسڈ اسٹڈی کرتے ہیں, ریسرچ بیسڈ اسٹڈی کرتے ہیں, ان کی اچھے گروپس میں ایلوکیشن ہو جاتی ہے. اگر آپ سی ایس ایس ایسے کی بات کرتے ہیں تو سی ایس ایس ایسے میں ان کے سیلیبس میں دیکھیں گے تو سیلیبس میں جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ریسرچ بیسڈ نالج. یعنی ہم نے جو رکھنا ہے سی ایس ایس میں, ایسے میں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے کسی بھی ایسے میں, وہ ایسے ریسرچ بیسڈ ہونا چاہیے. اگر آپ ریسرچ بیسڈ ایسے نہیں لکھیں گے تو اس طرح جس طرح کوئی 15 سے 20 پیجز لکھائیں گے جو ہر کوئی لکھاتا ہے, تو وہی ہوگا کہ جو پاسنگ ریشو ہے وہ 2% ہوگا, 1.8% ہوگا, 1.5% ہوگا. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ بیس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جو بھی ٹاپک ہے, جسٹ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کا جو ٹاپک ہے ہم اس پر ورلڈ لیول پر ریسرچ بیسڈ نالج لکھیں گے کہ گلوبل وارمنگ کے جو امپیکٹس ہیں وہ لیٹ سپوز سب کانٹیننٹ پر آ رہے ہیں تو وہ کس طرح آ رہے ہیں, وہ کون کون سے ہم نے اتھینٹک ڈیٹا, وہ کون کون سے امپیکٹ ہیں, فالس ہیں جو سب کانٹیننٹ پر آ رہے ہیں, پرٹیکولرلی پاکستان پر آ رہے ہیں. اور اگر ہم پی ایم ایس یا سی سی کا ایسے لکھ رہے ہیں تو اس میں 1-2 ایگزامپل ہم سندھ کا بھی لگائیں گے,
ورلڈ پر کیا اثرات آ رہے ہیں، کرنٹلی جو مالدیو کا ایشو چل رہا ہے گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ، اس پر کیا امپیکٹس آ رہے ہیں. اگر اس طرح ہم ہر چیز کو کوٹ کریں گے اور اتھینٹسٹی کے ساتھ کوٹ کریں گے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں پاس کرواتی ہیں انگلش ایسے میں. انگلش ایسے کے ساتھ ساتھ ہر کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں ان کیس آپ کے پاس ریسرچ نالج ہے تو وہ نالج آپ کو نمایاں بنائے گی، دوسروں سے سپیریئر بنائے گی. جس طرح یہ بلکہ احمد فراد نے کہا تھا کہ لفظ تو جو بھی ہوتے ہیں نا وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہر بندہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ سارے سیم ہی ہوتے ہیں، بٹ لفظوں کو پھول بنانا کرشمہ ہے. ان الفاظ کو آپ نے کس طرح پھول بنانا ہے، وہ پھول بنا کر پیش کرنا ہے. اور پھر جب وہ پھول دیکھے گا ایک چیکر جس کے سامنے آپ کی کاپی کے ساتھ ساتھ تھاؤزنڈس آف ادر کاپیز پڑی رہیں گی، تو جس طرح وہ آپ کی کاپی کو دیکھے گا تو اس میں الفاظ کی بجائے پھول نظر آنے چاہیے، تو آپ کو 100 میں سے 80 مارکس بھی مل سکتی ہیں. بہت سے ایگزامپل ایسے بھی ہیں جس میں ہم نے ہی دیکھے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کی سندھی میں 96 مارکس تھیں. ایون آئی مائی سیلف 86 مارکس تھیں سندھی میں ان CSS ایگزامینیشن. تو ایسے جو چیزیں ہیں نا ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ ساری باتیں الگ ہیں.